नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले की कहानी क्या है। मियां नवाज शरीफ से कौन सी ऐसी शख्सियत ने मुलाकात की जिस पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। 9 चीनी इंजीनियर्स की लाशें चीन पहुंचने पर चीनी हुकूमत और चीनी अवाम का रद्द अमल क्या था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या 2 बड़े एक्शन लिए हैं। हसास तरीन इदारे के आला तरीन ऑफिसर इस वक्त क्या कर रहे हैं और पर्दे के पीछे किस नौयत की ग्रेट गेम यानी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बहुत ही अहम और मानी खेज स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट में शेख रशीद ने मुखातिब किया है मियां नवाज शरीफ को। और मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए शेख रशीद ने ये कहा कि वो मियां नवाज शरीफ को सिक्योरिटी की ज़मानत देते हैं, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ, क्योंकि इससे पहले मरियम नवाज ने ये नुक्ता उठाया था कि अगर मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी की हिफाजत की ज़मानत दी जाए तो उस सूरत में नवाज शरीफ पहली दस्तयाब फ़्लाइट से पाकिस्तान आ जाएंगे। और अब शेख रशीद ने ये कहा है कि वो बतौर वज़ीर दाखिला मियां नवाज शरीफ की सिक्योरिटी की ज़मानत देते हैं। बहरहाल अब वापस आते हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले की कहानी क्या है। तो मामला ये है कि बरतानिया में पिछले चंद हफ्तों से कुछ बहुत ही पुरअसरार नौयत की सरगर्मियाँ चल रही थीं और इन सरगर्मियों के मुतल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर बरतानवी पुलिस को आगाह भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में जब एक तरफ पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर की बेटी का अगवा का एक ड्रामा रचाया गया और जब पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों ने ये कोशिश की कि अफ़गान सफ़ीर से और उनकी साहबजादी से तफ्तीश की जाए इस मुबैना अगवा के मुतल्लिक, तो उस वक्त अफ़गान सफ़ीर और अफ़गान सफ़ीर की साहबजादी दोनों इस तफ्तीश से बचने के लिए फ़रार हो गए ताकि उनका ये जो भांडा है और ये जो पूरा प्लॉट है ये पूरा प्लॉट बेनकाब ना हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब जब ये देखा गया कि अब ये प्लॉट बेनकाब होने के बिल्कुल करीब है, सीसीटीवी एविडेंसेस मिल गए हैं, वीडियो सबूत मिल गए हैं, जिन 4 टैक्सी ड्राइवर्स का जिक्र किया गया था उन चारों टैक्सी ड्राइवर्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश में सारी बातें आया हो गई, तो उसके बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और नया खेल प्लान किया गया। यानी एक खेल की नाकामी के बाद एक बहुत बड़ी गेम प्लान की गई। ये प्लान क्या है उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान की जो हसास तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है यानी ISI, इसके सरबराह जनरल फैज़ हमीद ने चीन में एक गैर एलानिया दौरे पर बहुत अहम नौयत की मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के हवाले से मीडिया पर तो ज़्यादा ख़बरें नहीं आईं, लेकिन हमने अपने ज़राए से कुछ ख़बरें इकट्ठी की हैं और ये मुलाकातें एक ऐसे वक्त में की गईं जब 9 चीनी इंजीनियर्स की लाशें वापस रवाना की गई थी चीन। ये वो 9 इंजीनियर थे जो दासू में जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था उस दहशतगर्दी के वाक़े में ये मारे गए थे। और चीनी तहकीकाती टीम जब पाकिस्तान पहुंची थी और उसने पाकिस्तान के तहकीकाती इदारों के साथ मिलकर जब दहशतगर्दी के इस वाक़े की तहकीकात की थी तो शवाहिद ये सामने आए थे कि ये पूरा जो वाक़या था ये प्लान किया था रॉ ने और इसमें अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की मुआवनत हासिल थी रॉ को। यानी ये पूरा वाक़या जो है होस्टाइल एजेंसीज़ ने प्लान किया था। अब इसी के मुतल्लिक
DGISI نے جو پاکستان کے پاس شواہد تھے، جو چین کی تحقیقاتی ٹیم کے ساتھ مل کر شواہد اکٹھے کیے گئے، وہ رکھے ہیں چینی حکام کے سامنے، اور چینی حکام نے بھی یہ اندیہ دیا ہے کہ ان کے پاس بھی جو شواہد ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے را اور افغان انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں۔ بہرحال اب اس پوری صورتحال میں ایک کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پاکستان کا عالمی سطح پر جو ایک پاکستان کی ریپیوٹ ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو مجروح کیا جائے، اور اس کے لیے ایک دو کھیل ایسے پلان کیے گئے کہ ان کو عالمی سطح پر سٹیج کیا جائے۔ اور وہ پلان یہ تھا کہ ایک تو افغان مظاہرین جو ہیں وہ انہوں نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ایک مظاہرہ پلان کیا، اور یہ جو مظاہرہ تھا اس کو اس طرح سے پلان کیا گیا کہ اس نے ایک پرتشدد رخ اختیار کیا، اور جانتے بوجھتے ہوئے اس مظاہرے کو ایک پرتشدد مظاہرے میں تبدیل کیا گیا، ورنہ برطانیہ جیسے ملک میں کسی مظاہرے کا اس طرح سے پرتشدد صورتحال اختیار کرنا بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ اور یہ مظاہرہ اس قدر پرتشدد ہوا کہ وہاں جو پاکستانی ہائی کمیشن کے ارکان تھے ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، اور جو عام پاکستانی اپنے کسی کام کاج کے لیے ہائی کمیشن جاتے ہیں ان کو بھی وہاں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ وہاں جو پاکستانی طلبہ آئے ہوئے تھے اپنے ویزوں کے سلسلے میں اور دیگر جو سفری دستاویزات کے سلسلے میں انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا، اور ان پر بھی تشدد کیا گیا، اور جیو نیوز کی ٹیم جو اس واقعے کو کور کر رہی تھی انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے کیمرے چھین لیے گئے۔ اور یہ جو پورا سین تھا یہ اتنا سنگین صورتحال اختیار کر گیا کہ برطانوی پولیس کو، لنڈن پولیس کو بلانا پڑا، پاکستانی ہائی کمیشن کو، بڑی تعداد میں پولیس اہلکار وہاں پر پہنچے، لیکن اس کے باوجود یہ پرتشدد مظاہرہ جاری رہا۔ اور اس سے پہلے بھی حال ہی میں ایک تسلسل ہے کہ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے کیے جاتے ہیں، اور پھر ایک پلاننگ کے تحت ان مظاہروں کو پرتشدد مظاہروں میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ یہ ایک انٹرنیشنل نیوز بن سکے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرے، اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جو ساکھ ہے اس حوالے سے پاکستان کی ساکھ پر سوالات اٹھوائے جا سکیں۔ اب اس پورے پس منظر میں جب افغانستان کی ایجنسیاں بھارت کی شہ پر پاکستان کے خلاف ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیل رہی تھیں، یعنی ایک طرف افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ رچایا، دوسری جانب پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں جو ہے وہاں پر حملہ کروایا، تو اسی پوری صورتحال میں میاں نواز شریف نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس سے ایک بہت بڑا سیاسی طوفان نیا کھڑا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو تصاویر سامنے آئی ہیں ان کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بھی اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس پر بھی ایک ہنگامہ برپا ہے۔ اور یہ معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب افغان حکومت پاکستان پر الزامات لگا رہی ہے، بھارت کی حکومت بھی پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے، کیونکہ افغانستان میں اس وقت ایک تو بھارت کی جو پوری سرمایہ کاری ہے جو کہ اس نے افغان حکومت پر کی تھی، افغان عوام پر نہیں کی تھی، افغان انٹیلیجنس ایجنسیز پر کی تھی، اور افغانستان میں اپنے جو قونصل خانے ہیں ان پر کی تھی جہاں سے وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتا تھا پاکستان میں، اور پاکستان میں جو دہشت گرد عناصر تھے ان کی مالی مدد کی جاتی تھی۔ اور اب تو جو بھارت کے قونصل خانے ہیں اور جو بھارتی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں سے، یعنی افغانستان کے اندر، وہاں سے پاکستانی کرنسی بھی برآمد ہو گئی ہے، جس کے متعلق پتہ چلا ہے کہ یہ کرنسی پاکستان میں دہشت گرد عناصر کو دی جاتی تھی۔ تو اب جس وقت بھارت کو یہ لگ رہا ہے کہ طالبان، یعنی افغان طالبان جس طرح سے پیش قدمی کر رہے ہیں اس سے تو اس کی پوری سرمایہ کاری ڈوب جائے گی، دوسری جانب افغان حکومت کو بھی معلوم ہے کہ اب اس کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، تو یہ جو پوری اپنی ناکامیوں کا ایک نزلہ ہے یہ پاکستان پر گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بہت ہی زہریلے، بہت ہی تند و تیز، اور اس قسم کے بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں کہ بہت ہی غلیظ قسم کے الزامات جو ہیں وہ پاکستان پر لگائے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کو اس وقت عالمی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ حالانکہ پاکستان نے
افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر بٹھایا تھا، اور یہ پورا پیس پروسیس جو ہے یہ شروع ہی پاکستان نے کروایا تھا، اور پاکستان کو اس وقت عالمی برادری نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ اتنا بڑا جو مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ بن گیا تھا افغانستان کا، اس کو سارٹ آؤٹ کروانے میں، اس کو حل کروانے میں پاکستان نے سب سے مثبت کردار ادا کیا۔ لیکن افغان حکومت چونکہ بھارتی حکومت کے زیر اثر ہے، سب جانتے ہیں کہ افغان صدر اشرف غنی انٹرنیشنل فورمز پر نریندر مودی کی زبان بولتے ہیں، اس لیے یہ ایک نیکسس بنا افغان انٹیلیجنس ایجنسیز کا، بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا، دونوں ملکوں کی حکومتوں کا، کہ کسی صورت اب یہ جو پاکستان کی ایک انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ ہوئی تھی، اس انٹرنیشنل ایکنالجمنٹ کو کسی طریقے سے اب پاکستان کا جو قد کاٹ بڑا تھا اس کو دوبارہ سے پاکستان کی ریپیوٹ کو اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب اس پوری صورتحال میں افغانستان کے ایک ایسے عہدیدار ہیں جنہوں نے بالکل حال ہی میں پاکستان کے حوالے سے گالم گلوچ کی، اور اس طرح سے گالم گلوچ نہیں کی کوئی کسی نجی محفل میں انہوں نے ایسی بات کی ہو، بلکہ انہوں نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کر کے پاکستان کے خلاف اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ میں اس پلیٹ فارم پر، جو میرا یہ چینل ہے، اس پلیٹ فارم پر وہ الفاظ پاکستان کے لیے جو بولے گے وہ دہرا بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے سرکلز اور ایسے حلقے جن کو ذرا سی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی سینس بھی ہے، سیاسی سینس بھی ہے، ان سب نے ان الفاظ کی مذمت کی تھی۔ اور یہ جو صاحب ہیں یہ تھے افغان حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب۔ اب حمداللہ محب نے کیا کیا کہ یہ پہنچے لندن ایک اسپیشل مشن پر، بڑے ہی خاص مشن پر، اور اس مشن کے دوران جب ایک طرف حکومت پاکستان پر الزامات لگائے جا رہے تھے، انہوں نے لندن میں جا کر میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جنہوں نے ابھی چند دن پہلے پاکستان کو گالیاں دیں، پاکستان کے لیے انتہائی گھٹیا، غلیظ اور بہت ہی نامناسب الفاظ استعمال کیے، وہ پہنچے لندن اور میاں نواز شریف سے انہوں نے ملاقات بھی کی، اور پھر بعد میں اس ملاقات کی تصویریں بھی منظر عام پر آئیں، اور خود نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یعنی افغانستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ تصویریں باقاعدہ جاری بھی کی گئیں۔ آپ اس وقت یہ تصویریں ہماری سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب یہ تصویریں جاری ہوئیں تو پہلے تو لوگ سمجھے کہ شاید یہ کوئی سوشل میڈیا پر کبھی کبھار فیک پکچرز بھی آ جاتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو افغانستان کے ہیں ان کے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے یہ پکچرز جاری ہوئیں۔ بعد میں مریم نواز نے ان پکچرز کو ری ٹویٹ بھی کیا، اور یہ پکچرز یعنی ایک طرح سے مریم نواز کی جانب سے بھی تصدیق کر دی کہ یہ پکچرز اصلی ہیں، دوسری جانب سے افغان حکومت کی جانب سے بھی یہ تصدیق کر دی گئی کہ یہ جو تصاویر ہیں یہ فیک نہیں ہیں بلکہ اصلی ہیں۔ اب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان کی آرمی یا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان کے، ان کے بارے میں یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ را کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان کی انٹیلیجنس کا را کے ساتھ ایک لائزون بنایا، ان دونوں ایجنسیز نے پاکستان میں دہشت گردی کروائی۔ ابھی جو ریسنٹ ویو آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے پیچھے بھی یہ دونوں ایجنسیز شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود حمداللہ محب جو ہیں انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات کی۔ یعنی یہ کوئی کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں تھا، پاکستان کا مسئلہ تھا، لیکن حیران کن طور پر میاں نواز شریف سے وہ ملاقات کرنے میں کامیاب بھی رہے۔ میاں نواز شریف نے انہیں ریسیو بھی کیا، اور اس دوران کہا یہ گیا کہ باہمی دلچسپی کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اب یہ بات ایک نہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ میاں نواز شریف تو سابق وزیر اعظم تھے اور وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، جن کے اوپر یہاں پاکستان میں مقدمات ہیں، ان کے ایک افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو کہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں، ان کے ساتھ باہمی دلچسپی کے کن معاملات پر ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ اور یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میاں نواز شریف پر بڑی سخت تنقید بھی ہوئی، اور فواد چودھری نے تو باقاعدہ سٹیٹمنٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا
کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میاں نواز شریف کو باہر بھجوایا جائے گا، میاں نواز شریف باہر جا کر اس ملک کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے یا کسی اور جماعت کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے، کیونکہ اس طرح کے لوگ جو ہیں پھر عالمی سازشوں میں مددگار بن جاتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔